अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सूफ़ी रंग चैनल 5 के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, प्रोग्राम सूफ़ी रंग में जैसा हमने आपसे अर्ज़ की थी कि फ़वक्तन इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन पर बात की जाएगी, तालीमात पर बात की जाएगी, रूहानियत पर बात की जाएगी। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ख़ानकाहों से हमारे साथ मेहमान होंगे, उलमा कराम होंगे और कुछ हमारे सोशल सर्कल से लोग होंगे जो बात करेंगे सूफ़ियों की तालीमात पर। आज भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मखदूम ज़ादा सैयद मुकर्रम अशरफ जलाली साहब। सर आपको किबला खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वक्कास हाशमी, आप तो सिलसिले से जुड़े हुए हैं। और मेरे यहाँ साथ इस सेट पर मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर साहब, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक अरसा दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी खिदमत है। किबला आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। प्रोग्राम का एक फार्मेट हमारा ये होता है कि प्रोग्राम में जैसे ही सूफ़ी रंग पर बात करते हैं तो हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे कवाल या नातख़्वां होते हैं, तो आपकी इजाज़त चाहूँगा और मैं कवाली से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। जी हमारे साथ समीर अली वारसी और हमज़ा अली वारसी भी है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इस रंग को, सूफ़ी रंग को आप अपने अंदाज से किस तरह मज़ीद रंग, एक बार आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं सिलसिले में। और सिलसिला सूफ़ी रंग में आज हमारा मौजू सैयदना पिराने पीर दस्तगीर अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह है। इसके साथ साथ किबला से जब हमारा सिलसिला बात होती है तो आज के दिन की जो मुनासिबत है वो फ़तह मक्का से भी जुड़ी है माशाअल्लाह। तो इस प्रोग्राम पे भी रोशनी डालीजिएगा और जो बुज़ुर्गान दीन की तालीमात है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर भी आपसे बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सूफ़ी रंग के नाम से आप हजरात ने जो है मुनक्किद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चैनल 5 न्यूज़ के जितने भी हजरात हैं उन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रहमत व बरकत वाला महीना है। और इसमें जब हम औलिया अल्लाह की सीरत को, उनके किरदार को, उनके गुफ्तार को, उनकी मामलात को, तालीमात को बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भी निगाह करम जो है वो साथ ही साथ नसीब होगी। आज का जो मौजू है वो हुज़ूर क़ुत्ब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज़ लामकानी हज़रत अबू मुहय्यद्दीन सैयदना अब्दुल क़ादिर अल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात वाला सिफ़ात। और उनकी ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जो एक बहरे ज़ख़ार है, एक समंदर है विलायत और तरीक़त का, कि जिसके चंद क़तरे मैं आपके सामने जो है वो पेश करना चाहूँगा। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद मोहतरम की तरफ से हसनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। विलादत बासात शहर जिलान में हुई और विलादत से क़ब्ल ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में आकर ये बशारत दी कि जो फ़र्ज़न पैदा होने वाला है उसकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में। अल्लाहु अकबर। गोया जिस तरह मैं नबियों का सरदार हूँ तो वो पैदा होने वाला वलियों का सरदार हो। किबला सुभान अल्लाह, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ जारी रहेगा। नाज़रीन, चूँकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर होता है, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूफ़ी रंग। और जैसा कि सेगमेंट में जाने से पहले, ब्रेक से जाने से पहले हमारे साथ अशरफ जलाली साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के शजर नसब पर बात कर रहे थे। उसी से गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर सैयदना गौसे पाक जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत से क़ब्ल हुज़ूर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी विलादत की बशारत आपके वालिद मोहतरम को अता फ़रमाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी तजवीज़ फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, हम अपने उनके नाम ख़ुद मुंतखब करते हैं और उनकी क्या शान है कि जिनका नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ फरमा रहे हैं।
تو ولایت کا جو سلسلہ تھا وہ گویا ولادت سے قبل ہی اس کی بشارت جو تھی وہ مل چکی تھی، اسی لیے آپ کو مادرزاد ولی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سلسلہ شروع ہوا تعلیم و تربیت کا، اور بغداد کا سفر آپ نے کیا، علم دین حاصل کیا، سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ، اور فرمایا قصیدہ غوثیہ میں اور دیگر مقامات پر کہ ہم نے بغداد میں 20 سال اس طرح علم دین حاصل کرنے کے لیے گزارے کہ نہ کوئی ہمیں جانتا تھا نہ ہم کسی کو سبحان جانتے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا جب بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا کر پھر اپنی بھوک کو مٹاتے، اور چشموں کے پانی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھاتے۔ اس مشقت کے ساتھ، اس جو ہے وہ اعتمادی کے ساتھ آپ نے جو ہے علم دین کو حاصل کیا، تب اللہ رب العالمین نے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج گروہ اولیاء اللہ میں آپ غوث اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آپ کا جو تصرفات ہیں، آپ کا جو سلسلہ ہے، وہ ہر سلسلے کے اندر جو ہے اس کی کڑیاں، اس کے نور جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ شاہ صاحب، سلسلہ غوث اعظم میں جیسے ہم گزشتہ کئی پروگرام میں یہی اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جو عبادت اور ریاضت ہے، آج بزرگان دین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کی عبادت اور ریاضت بھی جسے اشارہ کیا، جس کی طرف قبلہ کا اشارہ ہے، تو اس میں آپ کیا گزارشات کریں گے، کیا عرض کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سہیل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جزاک اللہ قبلہ، فتح مکہ کا دن ہے، 20 رمضان المبارک، بے شک۔ اور فتح مکہ جو ہے وہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف اسلام۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا کہ جس میں اسلام کے لیے کشادہ راستے کھلے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے شہر تشریف لائے مکہ، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا تھا، اور پھر مکے کی عظمتوں کو آپ نے دوبالا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے حالات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ لیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس رشتے کو استوار کر لیا، صبح اور شام اس کا نام جپنے لگے، ٹھیک ہے نا، تعلق مع اللہ ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ جب مقبول بارگاہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ تم میرا ذکر کرتے ہو تو اب میں تمہارا ذکر لوگوں میں برقرار رکھوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے دلوں پر، ہماری زبانوں پر، ہمارے خیالات میں، ہمارے حواس پر اگر یہ بزرگان دین چھائے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی میں سے ایک عظیم کرم نوازی ہے کہ اتنے مقبول بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ صوفی رنگ کا پروگرام جو ہے نا، اس بات کا غمازی کر رہا ہے کہ یہاں پر صوفیوں کی خصوصی نگاہ عنایت ہے، بزرگان دین کی خصوصی کرم نوازی ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم خالصتاً ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرتے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر ہم نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کروا رہا ہے کہ میرے محبوب بندوں کا اسی طرح تذکرہ کرو جیسے وہ صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سلسلہ صوفی رنگ اور علماء کرام کی رہنمائی اور خانقاہوں سے اور بزرگان دین کا کرم ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج معاشرتی برائیاں بہت ساری ہیں، ہم اگر تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے، کہ جو تعلیمات، میرا آپ سے یہ ذکر یہ کرنا تھا کہ جو تعلیمات تھی صوفیہ کرام کی، اس پر اس طریقے سے پاکستان میں ریاست کی طرف سے وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے جو ہونے چاہیے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ؟ جی، السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صوفی رنگ پروگرام میں میری آمد میرے اللہ کی طرف سے یہ ہے، اور میں اپنے صوفیہ کرام کا بڑے باادب طریقے سے احترام بھی کرتا ہوں، اور مجھے تعلیم بھی یہی ملی میرے گھرانے سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیونکہ میرے دادا محترم بھی سدا سواگن تھے، الحمدللہ۔ لکھنؤ سے ہم بلونگ کرتے ہیں، بیک سائڈ ہمارا لکھنؤ ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ لیکن آپ نے ریاست کا لفظ استعمال کیا کہ میں تو چاہتا تھا کہ اس پروگرام میں کوئی ایسی بات نہ کروں سیاسی، یہ ہمارا سیاسی مقصد نہیں ہے، ایک قومی ذمہ داری بھی ہے، قومی ذمہ داری کی بات اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور سہیل بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ میں نے بھی تعلیم حاصل کر کے گریجویشن کیا، اور 5ویں کلاس میں، جو میری عمر ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ 5ویں کلاس میں ہمارے پاس سلیبس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سلیبس ہوا کرتا تھا، جو آج
بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی سلیبس میں یہ تمام چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے بچے، ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں، انگلش تعلیم دلائیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، میرے والدین کبھی ٹھٹا جاتے تھے ہمیں لے کر، کبھی لال شہباز قلندر کی مزار پہ جاتے تھے، ماشاءاللہ، کبھی عبداللہ شاہ غازی جاتے تھے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اور سب سے بڑی کوتاہی، میں معاف کرنا چینلز کی بھی ہے تھوڑی سی، کیونکہ آج کل بچے چینلز دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا صوفی رنگ کا پروگرام رکھا۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ جب نئے نئے چینل چل رہے تھے تو صبح کے ٹائم پر، سحری کے ٹائم پر، ہم جب سحری کرتے تھے تو وہاں پر قوالیاں ہوتی تھیں مختلف چینلز کے اوپر، اور ہم سنتے تھے۔ آج کل جو قوالیاں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، انہوں ڈی جے میں لے آئے ہیں۔ جی جی جی، یہ بچوں کو دیکھ کر کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اپنا بچپنا یاد آ گیا ہے، کیونکہ والدین ہمیں مزارات پہ جاتے تھے لے کر، ہمیں درس بھی دیتے تھے، ہم ان کو دیکھ کے سیکھتے بھی تھے۔ اور ہم چند دوست، اس میں ایک میرا دوست ہے، اگر وہ چینل پہ دیکھ رہا ہوگا یا دیکھے گا، وہ سول ایوییشن کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہے، ریٹائرڈ ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہم نے قوال بچہ پارٹی بنا لی تھی لانڈی میں رہتے ہوئے، تو ہم چند دوستوں نے قوالیوں، آج کل کے بچوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایسا کہ ناظرین، یہ شاہ صاحب ہمارا سلسلہ جب آغاز ہوا، ہم کہہ رہے تھے یہ بات کہ سلیبس میں ہوا کرتی تھی۔ آج جب میں پروگرام کے لیے آنے لگا تو جب آپ کا ذکر خیر ہوا، انتظامیہ نے بتایا کہ سید مکرم اشرف جلالی صاحب بھی آ رہے ہیں، تو میرا ایک سوال یہ تھا ہمارے بچوں کے لیے کہ جو سلسلوں کی بات ہوتی ہے کہ قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، سہروردی، آپ کی بھی اس پر چاہوں گا کہ علمی بصیرت، پھر شاہ صاحب سے بھی، یہ جو سلسلے ہیں یہ کس طرح سے ہمیں ملے اور اس کا کیا صوفیزم میں اس کا کردار ہے؟ دیکھیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اچھا، صوفیہ ماشاءاللہ، کا جو سلاسل ہیں، جو طریقہ ہے، سلسلے کیا ہیں، یہ ایک نام ہے، ان کی تشخیص کے نام۔ قادری سلسلہ ہے جو حضور سیدنا غوث پاک سے مشہور ہے، چشتیہ سلسلہ ہے جو حضور سلطان الہند غریب نواز سے مشہور ہے، اسی طرح نقشبندیہ سلسلہ ہے حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب، اسی طرح سلسلہ سہروردی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔ تو یہ نام مختلف ہیں، راستے مختلف ہیں، لیکن سب کا مرکز اور منبع جو ہے وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ راستے مختلف ہیں، لیکن ان سب کا جو مین مشرب ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تک لے جانا ہے۔ راستے اس لیے مختلف ہیں کہ جس طرح ہر فیلڈ کے لیے مختلف چیزیں ہیں، ہر جگہ پہنچنے کے لیے مختلف اشیاء ہیں، مختلف راستے ہیں، اسی طرح ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور معاشرتی جو معاملات چل رہے تھے جن بھی شہروں کا، اب آپ دیکھیں کوئی بغداد میں ہے، کوئی اجمیر میں، کوئی ہندوستان کے کسی علاقے میں، کوئی خراسان میں، کوئی افغانستان میں، کہاں سے کہ اولیاء اللہ آئے ہندوستان میں بھی اور دیگر طول عرض میں، کہ جنہوں نے اسلام کی پرچم کو پھیلایا اور دینی تعلیم کا فروغ کیا۔ تو اس ماحول میں رہ کر ان کے حساب سے پھر اسلام کی تعلیم کو پہنچا کر ان کو ایسا سچا پکا مسلمان بنایا کہ آج تک ان کا وہ فیضان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کہ ایک غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف سیرت کو دیکھ لیا جائے کہ جب ہندوستان میں قدم رکھا تھا تو ہر طرف جو تھا وہ کفر تھا، ہر طرف جو تھا وہ عجیب ماحول تھا، بت پرستی ہو رہی تھی، لیکن جب آپ نے 90 سال کی عمر میں وصال فرمایا تو 99 لاکھ جو تھے وہ مسلمان تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سلسلہ صوفی رنگ جاری ہے اور یہی کوشش ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات کے ذریعے اور ان کی کرامات اور ان کی جو روحانی فیض ہے وہ اس پروگرام کے توسط سے آپ تک بھی پہنچا سکے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور سلسلے کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی ناظرین، سلسلہ صوفی رنگ میں گفتگو جاری ہے بزرگان دین پہ۔ شاہ صاحب، بریک سے پہلے قبلہ سلسلے کی طرف
روشنی فرما رہے تھے، اس بارے میں آپ کی گزارشات کیا ہیں؟ میں نے سوال کیا تھا قبلے سے کہ جو یہ سلسلوں کا جو سلسلہ ہے، قادریہ، نقشبندی، سہروردی، اس کی جو بنیاد ہے، تعلیمات ہے، تو قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا